बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मुल्क के सबसे बड़े दहशतगर्द को और गद्दार को इस कौम ने सर आंखों पे बिठा लिया। 3 घंटों में 2 अरब से ज़्यादा रुपया इस शख्स पर निछावर किया और इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन ने एक ख़तरे की घंटी भी बजा दी है कि पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर लोग किस तरह इमरान खान के ऊपर एतमाद करते हैं। हुकूमतें बनती एतमाद के ऊपर हैं। आप अपना वोट क्यों देंगे किसी भी शख्स को? इसलिए देंगे कि आपको मालूम होगा कि ये आपके और आपके बच्चों के और इस मुस्तकबिल जिसकी नवीद और जिसकी कस्में और वादे कोई और करता है, इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, बल्कि एक शख्स जो हिफाजत कर सकता है आप उसे वोट देंगे। खान साहब के ऊपर एतमाद पूरी कौम ने शो किया। अब कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं और ये टेलीथॉन ट्रांसमिशन एक आई ओपनर है उन तमाम लोगों के लिए, इदारों के लिए भी, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी, और इसमें कुछ पॉलिटिकल बातें भी की गई जहां पर पैसा इकट्ठा हो रहा था। आपने अगर ये टेलीथॉन ट्रांसमिशन देखी है तो आपको मालूम होगा, और अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपके सामने ये रख देता हूं। अमेरिका, बरतानिया, मलेशिया, कनाडा, दुनिया के हर खित्ते से लोगों ने इमरान खान की आवाज़ में आवाज़ मिलाई, लब्बैक कहा, और एक एतमाद का रिश्ता है जो खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है। लोग पीछे नहीं हट रहे, लोग आगे बढ़ रहे हैं। कौम इस वक्त मुश्किल की घड़ी में खड़ी है, उन्हें एक लीडर की ज़रूरत है, और लोग ये समझते हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, कि हमारा पैसा इमरान खान ही सही अंदाज में खर्च कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी होगी। इस शख्स ने कोई एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स नहीं बनाने, इस शख्स ने पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में खर्च करना है। और शौकत खानम का जो एक मॉडल मौजूद है जिसमें इमरान खान ने मुताद्दिद दफ़ा कहा कि 11 अरब के करीब उसका एनुअल बजट है, 75% जो है वो लोग उसे डोनेट करते हैं। तो ये एक एतमाद का रिश्ता है। इमरान खान के नाम के ऊपर लोग पैसा निकालते हैं और लोग जुड़े हुए हैं। किसी ने $5 भी दिए, किसी ने $50,000 भी दिए, और ये 3 घंटे में 2 अरब रिकॉर्ड रकम जो है, $1 बिलियन, अगर कोई शख्स किसी पर निछावर कर सकता है तो इमरान खान है। हम दुनिया में IMF के पीछे जा रहे हैं जब हमारे घर में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके नाम के ऊपर, जिसके काम के ऊपर लोग बाहर भी निकलते हैं, और अगर निकलते हैं तो हम उसे क्यों पॉलिटिकली जो है विक्टिमाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये होता है। जिस मुल्क के अंदर मोहतरमा मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जज़रा को जो है वो तरह तरह के अलकबात और उनके खिलाफ भी साजिश की गई, तो ये हमारा अलमिया है। कुछ ताकतें एकदम से एक्टिव होकर ये सब कुछ करती हैं। खान साहब की आज की ये जो टेलीथॉन ट्रांसमिशन थी, इसमें एक चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व की हो, वो इमरान खान के साथ जो इत्तमाद का रिश्ता है वो हमें नज़र आया। फिर खान साहब बार बार ये बात करते रहे कि जो मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जो मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है, और जिस तरह से ये फॉरेन फंडिंग हो रही है। अब फॉरेन फंडिंग का केस, ममनुआ फंडिंग का केस आपके सामने है, और इल्ज़ाम ये था कि कुछ लोगों से आपने $200, $400 और $500 लिए। लेकिन अगर आप इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस रखें और करें तो आज जितना पैसा इकट्ठा हुआ, आप इसको क्या नाम देंगे? दुनिया भर से फंडिंग हुई है, इसे आप फॉरेन फंडिंग कहेंगे या फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और जिस अंदाज से इस जमात को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इन हालात के अंदर शहबाज शरीफ साहब बैठकर लोगों के सामने पैसों की आवाज़ लगाएं तो क्या कौम अपनी तिजोरियां खोलेगी? ये सबसे बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन है। मरीम नवाज जो इस पूरी सीन में कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे, कंपैरिजन कर लेते हैं ना, ये बड़ा जरूरी है कि इन्हें कहें कि आप निकलें, बाहर निकलें और बैठकर इस तरह पैसा दुनिया से मांगे। क्या दुनिया आपको पैसा देगी? कभी भी नहीं देगी। आप तो IMF से एक डील करने गए, वहां पे भी बहुत सारे चीजें रास्ते में आ गई और आपको इजाजत लेना पड़ी। वो भी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर पाकिस्तान में अदालतें इस वक्त क्या कर रही हैं, कुछ सीरियस किस्म के सवाल आते हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही अच्छा हो कि ये जो सियासतदान जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है, मैं तो हैरान रह गया। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने अपनी जेब से पैसे दिए कि एक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के थे, उन्होंने 3 करोड़ का ऐलान किया। फिर अली जैदी ने अपने घर से बहुत सारे पैसे जो हैं वो इस फंड के अंदर शामिल किए। फिर इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त थी। साबिर शाकिर 5 लाख रुपए का उन्होंने ऐलान किया जिन हालात में वो मुल्क से बाहर हैं।
اور پھر پتہ نہیں کون کون جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس نے اعلان کیا ہے. ویر از آصف علی زرداری صاحب, کتنے پیسے کا انہوں نے اعلان کیا؟ 1 ٹکے کا اعلان نہیں کیا. شہباز شریف صاحب کتنے پیسوں کا اعلان کیا؟ 1 ٹکے کا اعلان نہیں کیا. اور یہ جو 2 فورن نیشنل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں حسن اور حسین, کتنے پیسوں کا اعلان کیا؟ 1 ٹکے کا اعلان نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ کہیں گے کہ جی آپ وکٹمائز کر رہے ہیں, بٹ دس از دا ریالٹی. قوم اب جان چکی ہے کہ کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, کس کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا ہے. ووٹ کا رشتہ بھی یہی رشتہ ہوتا ہے, قوم کا اعتماد کا رشتہ ہے. اور عمران خان کے اوپر قوم نے یہ اعتماد کیا ہے. خدا را اپنی میں کو دفن کر دیں, اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دیں, اور کسی کو جو آپ گرین سگنل اور ریلیف دینے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ اس وقت قوم کو ریلیف دینے کی بات ہے. عمران خان ایک ایسا لیڈر پاکستان میں آیا, پاکستان میں موجود ہے, جسے باغ دوڑ دے دینی چاہیے, اور حالات کو اس کے گرد آپ جھوٹی FIR کر کے کتنی دیر آپ سروائیو کر سکیں گے؟ پوری دنیا نے آپ کا جو تماشا بنایا وہ آپ کے سامنے ہے. ویورز, آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو کچھ پاکستان کی ایک عدالت کے اندر ہوا وہ آپ نے دیکھا بھی سنا بھی. جو ایک کیس تھا, علی ظفر صاحب وہاں پر پہنچتے ہیں, خان صاحب کی تقریر پر پابندی, اور پھر تقریر پر پابندی کے حوالے سے کچھ سیریس عطر من اللہ صاحب نے سوالات کیے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات میرے بارے میں کہی جاتی تو شاید میں اسے معاف کر دیتا, اور میں نے اگنور کر دینا تھا چونکہ خاتون جج کا معاملہ ہے, لہٰذا ہم اس کے اوپر باقاعدہ علیحدہ سے بھی کارروائی ہو رہی ہے. اور پھر انہوں نے پیمرا کو نوٹس کے حوالے سے بھی کہا کہ کوئی نمائندہ مقرر کیا جائے اور بتایا جائے کہ عمران خان نے اپنی تقریر کے اندر اصل ایسی بات کیا کہی, اور پھر انہوں نے عبوری ضمانت دے دی. اور پھر یہ بھی تسلیم کیا کہ اس پیمرا کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اس قسم کی کارروائی کر سکتا. اب کچھ سیریس سوالات پیدا ہو گئے ہیں, اور سوالات کیا ہیں؟ عمران خان کیس سے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عدالت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ پیمرا کو ایسا کوئی اختیار نہیں, تو پھر پابندی عبوری طور پر 5 ستمبر تک کیوں ہٹائی گئی؟ اگر اختیار موجود نہیں ہے تو یہ سیریس سوال ہے. آپ اسی وقت اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ خان صاحب کی تقریر اور خان صاحب کی جو ٹرانسمیشن ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے رہے, وہ ایک چینل کے علاوہ کسی نے نہیں دکھائی. یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے دشمنی کی, اور عمران خان وہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں. دونوں جو ان کے وزرائے اعلیٰ تھے موجود تھے, اور انہوں نے یہ بات کہی اور بار بار یہ کہی کہ ہم یہ پیسہ سندھ کو بھی دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ پیسہ پنجاب پہ خرچ کریں یا KP میں خرچ کریں, کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جتنی تباہی سندھ کے اندر ہوئی ہے وہ شاید ہی کہیں اور ہوئی ہو, اور اب سندھ میں یہ پیسہ استعمال کیا جائے گا. اور خان صاحب نے یہ بھی بات کہی کہ میں بہت جلدی سندھ کا دورہ کر رہا ہوں, اور وہاں پر تیاری کریں, لوگوں کے درمیان ہم نکلیں گے اور یہ پیسہ ان تک پہنچایا جائے گا. ثانیہ نشتر کی اوبیسلی خان صاحب اسے نگرانی کریں گے اور یہ پیسہ لوگوں تک پہنچائیں گے. اب یہ ان کی بدنیتی تھی جو ہمیں نظر آئی ہے تمام ٹیلی ویژن چینلز کی جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کو نہیں دکھایا. اور میں جو فگرز دیکھ رہا تھا تو حیرانگی مجھے ہوئی کہ ملینز کے اندر لوگ باقی ARY اور باقی جو ان کا اپنا پلیٹ فارم ہے اس کو دیکھ رہے تھے. باقی چینلز کی جو ریٹنگ تھی وہ بالکل نیچے چلی گئی. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمران خان جو ہے ان کا کیا سٹیچر ہے اور قوم ان سے کتنا پیار کرتی ہے. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس عدالت میں عمران خان نے 31 اگست کو توہین عدالت کیس میں پیش ہونا ہے. کیا اس کیس کو بھی اس میرٹ پر سنا جائے گا, یا فریق کو عارضی ریلیف دے کر عدالت سے نیوٹرل ہونے کا تاثر جو ہے وہ دیا جائے گا؟ دیکھیں, عطر من اللہ صاحب کی جہاں تک بات ہے نا, مجھے جو آج کی ہیئرنگ کے بعد یہ تاثر ملا ہے کہ آپ ون سائیڈڈ نہیں چل سکتے. اگر عمران خان کا کیس اگر اپنے چلانا ہے نا تو پھر آپ کو رانا شمیم کا بھی کیس چلانا پڑے گا. وہ جج بھی آپ ہی کی عدالت کا تھا, وہ کوئی ستیلا جج نہیں تھا, اور آپ کا تعلق اس جج سے اور اس عدالت سے میرا خیال ہے کہ زیادہ قریب ہے. ادھر تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ عدالت جو ہے وہ آپ کے زیر یعنی آپ انتظامی امور جو ہیں یعنی اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر آ جاتی ہے, لیکن وہ جج جس کے اوپر الزامات لگائے گئے اس کا فیصلہ بھی بہت جلدی آنا چاہیے. اس کیس سے ہٹ کر ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس نواز شریف پر سپتمبر 2020 میں پاکستانی میڈیا پر دکھانے یا سنانے پر عدالتی فیصلے کے مطابق مکمل پابندی ہے, اسے ایک روز قبل سرکاری ٹی وی اور نجی ٹی وی چینلز پر کیوں دکھایا گیا؟ کیا یہ توہین عدالت نہیں؟ کیا عدالت نے اپنے اس فیصلے کی خلاف ورزی کا ابھی تک نوٹس لیا؟ نجی ٹی وی چینل کا ایشو اپنی جگہ, ریاست کا چینل عدالتی فیصلے کی دھجیاں کیسے بکھیر سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے نا تو شاید یہ ایک نظیر پیدا ہو سکتی تھی کہ جناب کسی کے کہنے کے اوپر اور کسی کی تسلط میں آ کر اور پریشر میں آ کر آپ نے تقریر کو چلایا. لیکن پاکستان ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ ریاست کا ٹی وی چینل ہے, وہ آپ کے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے چلتا ہے,
وہاں پر آپ ایک بھگوڑے کی اور ایک ایسے مجرم کی شکل دکھا رہے ہیں، اس کی آواز سنا رہے ہیں جو ملک سے بھاگا ہوا ہے. یہ نظیر کیا پیدا ہوگی؟ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، یہ آپ ایک تاثر دے رہے ہیں. تو یہ آپ کو ری وزٹ چیزیں کرنی پڑیں گی. آپ جتنی مرضی دفعہ کہیں کہ ہم عمران خان کے خلاف کارروائی کریں گے، ہم جو 26 FIR درج کی گئی ہیں غداری کی اور اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کی اور پھر اس کے ساتھ دہشت گردی کی دفعات لگا کر، اگر دہشت گرد ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے بنا دیے ہیں اور عمران خان کو دہشت گرد قرار دیا، تو پھر پاکستان کی پوری عوام جو ہے وہ دہشت گرد ہے. اور جو عمران خان کے ساتھ چلتا ہے نہیں چلتا ان کے بارے میں تو نہیں، لیکن جو ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی سب دہشت گرد ہیں. ان سب کو بھی پکڑ لیں، ان کے خلاف مقدمے بنائیں. سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا کوئی اور عدالت ہو، آپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ نذیر آپ کیا سیٹ سٹینڈرڈ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی تقریر چلنا بالکل جائز ہے. کس طرح جائز ہے اس کی بھی کوئی مثال کوئی جج دے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خاتون جج کو دھمکایا گیا، یہ ثابت کرنا پڑے گا. ان عدالتوں کو بھی ثابت کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ کس طرح دھمکایا اور کیا کانٹیکسٹ موجود تھا. یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا، جو اتنا آسان نہیں ہے. ہاں، اگر کسی کا دل چاہے تو سزا دے سکتا ہے، لیکن میرٹ پر اگر یہ فیصلہ ہو تو یہ ثابت کرنا ناممکن ہوگا. ویورز، نذیر کیا سیٹ کر رہی ہے عدالت، یہ آپ کے سامنے ہے. پھر سب سے بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کا خطاب دکھانے کا ریلیف اس لیے دیا گیا کہ قوم کو دو بڑے مجرموں کو عدالتی فیصلہ کالعدم قرار دیے بغیر لائیو دکھانے کی اجازت دی گئی تھی. اب یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ایک شخص کو آپ نہیں دکھا رہے، جبکہ دو ایسے شخصیات اور دو بڑے مجرم جو عدالتی فیصلوں میں مجرم قرار دیے گئے، جو دن دراتے پھر رہے ہیں، کس قانون کے تحت؟ کون سی ایسی نظیر ہے؟ اور عدالتیں کس منہ سے ان کیسز کو سنیں گی اور وہاں پر کس طرح؟ اب میں حیران آج رہ گیا. اور اس پہ انہوں نے کہا، اور عدالت کے اندر جب یہ کیس سنا گیا توہین عدالت کا، عطر ملا صاحب کی عدالت کے اندر ہی، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس وقت بات کرنی چاہیے تھی، دیر ہو گئی اور یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کا ہے، وہاں پر اٹھایا جانا چاہیے. میں نے آپ کو کل بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ حکومت وقت کو چاہیے تھا، اس وقت یہ خاموش رہے. اور اب آپ جا کر درخواستیں کرتے پھریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور وہی ہوا کہ اس کو انہوں نے خارج کر دیا گیا. اچھا ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شوکت ترین صاحب کی ایک خبر کے حوالے سے کافی زیادہ ایک بوچھال آیا ہوا ہے. کچھ میں نے اس کے بھی پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. خبر کے مطابق تحریک انصاف کے رہنما شوکت ترین کی پنجاب اور KP کے صوبائی وزراء کے ساتھ ایک ٹیلی فونک آڈیو لیک کرائی گئی، جس میں وہ اپنی پارٹی کے دو صوبائی وزیر خزانہ کو ہدایت دے رہے تھے تاکہ ان کا صوبہ مالی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، سیلاب کے لیے بھی بھاری فنڈز درکار ہیں، اس لیے وہ خط لکھیں کہ انہیں صوبے IMF کو شاید نہیں مانیں گے، جس سے صوبے کے عوام پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا. اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک جواز یہ پیش کیا گیا کہ یہ لوگ غدار ہیں، پاکستان تحریک انصاف پوری کی پوری غدار ہے. اگر غدار ہے تو ثابت کریں، عدالتوں میں یہ بھی کیس لے جائیں. ایک کیس اور صحیح، جہاں پر آپ نے اتنے سارے کیسز بنائے ہیں، ایک کیس اور صحیح. صرف پولیٹیکلی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، چونکہ یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، فواد چودھری یہ کہہ چکے کہ ہم IMF کی ڈیل کو نہیں مانتے. IMF ڈیل پاکستان کی عوام کو دیوالیہ کرنے کے مترادف ہے. ہماری ہمیشہ کے لیے ہمیں گروی رکھ دیا جائے گا، ہمارے بچوں کو گروی رکھ دیا جائے گا، اس ملک کی معیشت کو گروی رکھ دیا گیا. اور آپ کو یہ جو IMF کے ساتھ ڈیل کر کے اور پھر آپ پوری قوم کو مبارکباد دیتے پھر رہے ہیں نا، اس کے نتائج پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑیں گے. کیونکہ آپ کی حکومت تو کچھ مہینے کی مہمان ہے. نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، حد مارچ تک آپ چلے جائیں گے اور پھر آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ لانی پڑے گی. یہ قوم نے اس کی قیمت ادا کرنی ہے. مفتاح اسماعیل نے نہیں، اور بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ آج قوم دیوالیہ ہونے سے بچ گئی. تم لوگوں کی یہ کارکردگی ہے کہ قوم جہاں پر کھڑی ہے اور جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اس پہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس اسکینڈل کے جواب میں پہلی پریس کانفرنس جو ہے وہ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر صاحب نے کی، KP کے وزیر خارجہ وزیر خزانہ تیمور جھگڑا نے کی، جنہوں نے اس اسکینڈل کا بھانڈا یہ کہہ کر پھوڑ دیا کہ ان تحفظات کا اظہار مفتاح اسماعیل سے طے شدہ میٹنگز میں کر چکے ہیں. یعنی اس سے یہ کوئی اوپن بات نہیں تھی. یہ اگر آپ نے کسی کی پاکستان کی ایجنسیز اگر یہ کام کر رہی ہیں، فون ٹیپ کر کر کے آپ کو دیے جا رہے ہیں اور آپ کو کہیں کہ جناب اس کو استعمال کیا جائے، یہ صرف پولیٹیکلی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو ہے وہ کیا گیا. اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ویورز، آپ کو ایک خبر یہ بھی دیتے چلیں، پاکستان میں ایک جو ضمنی الیکشن سے قبل PTI کو ایک کامیابی ملی ہے، اور یہ NA 157 میں ہے، جہاں پر
اعلان کیا گیا ہے سابق وفاقی وزیر سکندر حیات بحسن نے NDA 157 کے ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کیا ہے. انہوں نے یہ اعلان شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد کیا اور ملاقات میں NA 157 سے PTI امیدوار مہربانو بھی موجود ہے اور قومی خزانے سے 1100 ارب روپے کی ڈکیتی کی. یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ باتیں وہاں پر کہی، لیکن یہ ایک پہلی کامیابی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ریکارڈ 3 گھنٹوں میں 2 ارب سے زیادہ خان صاحب کے نام پر اس قوم نے جو ہے وہ اپنے تجوریوں کے خزانے منہ کھولے اور جو خزانے تھے وہ عمران خان پر نچھاور کیے. ہمیں صرف اور صرف اس کو کمپیئر کرنا ہے پاکستان کے موجودہ حالات میں کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ صرف ایک آفت آئی ہے اور قوم نے اپنا جو ہے فیصلہ جو ہے سنا دیا کہ وہ اس وقت ملک کے سب سے بڑے دہشت گرد اور غدار کو اپنا لیڈر جو ہے وہ مانتے ہیں. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.